अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जिधर रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा हम सब लोगों पर बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। लिसनर्स, कल मैं आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सकी, मैं बिज़ी थी, तो आज इंशाल्लाह ताला आज से रेगुलर फिर स्टोरीज़ शेयर होंगी। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी शेयर की है मेरे साथ शाहज़ेब ने, हारूनाबाद से। शाहज़ेब गांव 26 में रहते हैं, दारावाला रोड है हारूनाबाद में, जिधर से वो ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो घर है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और हम लोगों के घर में बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। अचानक से अगर खुशी आती है तो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, और अस्तगफिरुल्लाह अगर कोई गम आए तो वो भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। हम लोगों की जो घर में चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें क्रिश्चियन हैं और कुछ चीज़ें मुसलमान हैं। तो वो जो क्रिश्चियन है वो भी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं और जो मुसलमान हैं वो भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हम लोगों के ना जो छत है उस पे बहुत अजीब से वाक़यात होते हैं। हम लोग जब खुद भी जाते हैं तो हमें वो चीज़ें शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तो दोपहर के टाइम भी गर्मियों में वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। बहुत अजीबो गरीब सिलसिले हम लोगों के छत पर होते हैं। एक बहुत बड़ा स्टोर है हम लोगों की छत पे और एक रूम है अलग से, जो कि हम लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है, उसमें एसी वगैरह लगवाया हुआ है। जब भी कोई गेस्ट वगैरह नीचे आ जाएँ ज़्यादा, हम लोगों के घर ऊपर वाले पोर्शन में भी नीचे वाले पोर्शन में भी, तो एक ऊपर वाला रूम जो हम लोगों ने सेट किया है, मैं अक्सर ऊपर अपने उस रूम में चला जाता हूँ। तो उधर कोई भी नहीं होता उस टाइम, शोर नहीं होता बिल्कुल, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं दोपहर का टाइम था, हम लोगों के घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। शाहज़ेब कहते हैं कि उनकी कज़न की शादी थी, तो जो बाकी चाचुओं का घर था वो भी हम लोगों की गली में ही है, लेकिन गेस्ट जैसे कि सबको मिलने के लिए आते हैं जो दूर से आए होते हैं, वो सारे आए हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों का घर में बहुत रश और शोर था। गर्मी का मौसम था, मेरा दिल बहुत घबराने लग गया। जिस रूम में भी जाता था मेहमान थे, तो मैं अपने रूम में ऊपर चला गया। शदीद गर्मी थी। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और उसके बाद मैं अंदर चला गया। करीब करके 12:30 बजे का टाइम था जब मैं अपने रूम में गया। मैं काफ़ी थका हुआ था, मैं सुबह से कॉलेज से आया था, तो मुझे थकावट बहुत महसूस हो रही थी। मैं अंदर चला गया सोने के लिए। मेरी तकरीबन 3:30 बजे आँख खुली। गर्मी के मौसम में जब मैंने एसी ऑन किया तो मुझे बिल्कुल होश नहीं रही, तो मैं सो गया। जब 3:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने कहा कि चलो मैं नीचे चलता हूँ खाना खाने के लिए, अब तो गेस्ट भी सारे चले गए होंगे। अचानक से जब मैंने अपने रूम का डोर खोला, हम लोगों का जो छत है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बैक साइड पे एक बहुत बड़ा दरख्त भी लगा हुआ है, पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी भी है, जो कि साइड पे करके एक वो जगह सी बनी हुई है जहाँ पे वो दरख्त वगैरह, वो बड़ा ऊंचा सा दरख्त है जो हमारे ऊपर छत तक आता है। जब मैंने अचानक दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल हम लोगों के रूम के सामने एक पानी की टैंकी और वो दरख्त नज़र आता है। तो मैंने अपनी आँखों पे यकीन नहीं किया। मैं क्या देखता हूँ कि वो जिधर पौधे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे एक औरत जो कि स्याह लिबास में है, उसके साथ ढेर सारे बच्चे हैं, एक बुज़ुर्ग खातून भी बैठी हुई हैं, वो चारपाई डालकर बैठे हुए हैं। उनको देखकर मैं देखता ही रह गया। और एक लम्हे का ये वाक़या है और दूसरे लम्हे ये सब कुछ अचानक से गायब हो गया। उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी ये मैं बयान ही नहीं कर सकता। वो क्या चीज़ थी, वो क्या नज़र आया मुझे, मैं वो देखकर बुखला गया। मैं इस तरह था जैसे पागल हो चुका हूँ। मैं जल्दी से नीचे गया, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, एसी ऑन था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या है। मैं जैसे ही नीचे गया हूँ, मैं अपनी अम्मी को, मैं कुछ बताने के काबिल ही नहीं था कि कोई मेरी बात पे कैसे यकीन करेगा कि मैंने ये सब कुछ क्या देखा है। मेरी अम्मी कहती तुम होश करो, तुम्हें क्या हो गया है। मुझे होश नहीं आ रही थी। मैंने जब अपने घर वालों को ये सारी बात बताई और मैंने साथ ये भी कहा कि तुम सब लोग इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से चीज़ देखी है मैं वो बता रहा हूँ।
انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، ایسا ہی ہوگا، لیکن ہوش کرو، تم ہوش نہیں کر رہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اب اوپر کا روم بھی کھلا ہوا ہے، اے سی بھی آن ہے، لائٹس آن ہے، میں اوپر نہیں جا سکتا جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مت گھبراؤ، ہم خود اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اوپر گئے، انہوں نے روم کو لاک لگایا اور وہ لوگ نیچے آ گئے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو گھر ہے یہ ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے، ہم لوگ شروع سے اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں، شاہ زیب بتاتے ہیں، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا ہے، شاید وہ دوپہر کا ٹائم تھا جو چیز میں نے دیکھی ہے۔ خیر، اس کے بعد واقعات کے سلسلے ہم لوگوں کے گھر میں بہت عجیب سے شروع ہو گئے۔ میرا بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں، وہ جب شام کے ٹائم اوپر جاتے تھے، ان کو پتنگ اڑانے کی عادت ہے، وہ بہت شوق سے پتنگ اڑاتے تھے۔ وہ پتنگ اڑانے کے لیے جیسے ہی اوپر گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اس پانی والی ٹینکی کے پاس ایک بہت چھوٹے سے قد کی عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک اسی چھوٹی سی ہائٹ کا ایک مرد ہے، اور وہ دونوں مجھے جھانک کر ٹینکی کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو عورت ہے وہ بہت زیادہ موٹی ہے اور وہ جو مرد ہے وہ اتنا موٹا نہیں ہے جتنی وہ عورت موٹی ہے۔ تو وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک سے اس کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو دیکھ کر جلدی سے نیچے چلا کے آؤں۔ میں نے سمجھا کہ شاید شام کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، جس کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی، میں نے بھی یہ چیز اوپر دیکھی ہے اور شاہ زیب سچ کہہ رہا ہے، اوپر کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، جو بھی وہ چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کسی سے رجوع کرنا چاہیے، اس چیز کو وہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ شاہ زیب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر والے فوراً ہم لوگوں کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اس کو وہم قرار نہیں دیتے۔ ہم لوگوں نے پھر ایک اللہ والے سے رابطہ کیا، اور وہ بہت پہنچے ہوئے سید تھے وہ، اور وہ سید صاحب جب ہمارے گھر میں ہے، وہ پیر نہیں تھے، وہ سید تھے، روحانیت رکھتے تھے، عبادت گزار بہت زیادہ تھے۔ وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے ایک فرد کو میری تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہوگی اور پکڑ کے سارے گھر میں میرے ساتھ چکر لگانا ہوگا۔ تو شاہ زیب کہتے ہیں کہ جو میرے بڑے بھائی تھے وہ کافی ذہین، عقل مند، اور ہر کام وہی ہمارے گھر کا کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ وہ پھر پیر صاحب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کے بعد انہوں نے سارے گھر میں پیر صاحب کے ساتھ ایک راؤنڈ لگایا۔ نیچے کا حصہ پیر صاحب نے کہا کہ سید صاحب نے کہا کہ بھاری ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں والی سائڈ پہ اوپر جانے لگے تو میرے بھائی کا جو بازو تھا وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا، ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بازو پھٹ جائے گا۔ انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بازو نے پھٹ جانا ہے۔ تو وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے بازو کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ اوپر چلتے جاؤ۔ ہم لوگ جیسے جیسے میرے بھائی سیڑھیوں پر اوپر جا رہے تھے، وہ ان کا فیس اتنا ریڈ ہو گیا تھا جیسے ان کو کچھ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ اب یہ چیز میری برداشت سے باہر ہے، میں اب یہ پکڑ نہیں سکتا۔ سید صاحب نے ان کے اوپر ایک پھونک ماری اور کہا کہ تم اب چلو۔ اس کے بعد ان کا جو باڈی میں وہ جو ٹائٹنس تھی، وہ جو لیول ان کا انکریز ہو رہا تھا بلڈ کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ لیول میرا ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں ان سید صاحب کے ساتھ جب اوپر تک گیا تو سید صاحب نے ایگزیکٹ اسی جگہ پہ جہاں پہ یعنی کہ شاہ زیب نے اس عورت کو، ان بچوں کو اور اس بوڑھی خاتون کو چارپائی ڈالے دھوپ میں بیٹھے دیکھا تھا، اسی جگہ پر وہ رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ بہت زیادہ عصیب زدہ ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کے گھر میں جنات کا پورا قبیلہ رہتا ہے۔ اسی ٹائم میرے بھائی کو انہوں نے کہا کہ تم سائڈ پر ہو جاؤ، کیونکہ وہ روحانیت رکھتے تھے، ان کی وہ آنکھ تھی جس سے وہ دیکھ سکتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پر ان کا باقاعدہ ایک کمرہ ڈلا ہوا ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے آگے اپنا واضح کیا ہے، کیونکہ دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، آل ٹائم ہی ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے، انسان اس ٹائم باہر نہیں ہوتے۔ آپ کا بھائی جب اوپر آیا ہے تو انہوں نے اس کو اپنا آپ دکھا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کو نظر آ گئے۔ انہوں نے پھر میرے بھائی سے کہا، شاہ زیب کہتے ہیں کہ تم لوگ نیچے چلے جاؤ، اب باقی کی پڑھائی میں خود کروں گا۔ تو میرے بھائی نے ان کو تسبیح دے دی اور وہ نیچے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نیچے گئے تو انہوں نے پیر صاحب نے وہ سید صاحب نے اوپر سے سب کچھ چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد وہ گھنٹے کے بعد نیچے آئے تو ایک عجیب و غریب واقعہ ان کے ساتھ ہوا کہ جو
وہ جو سید صاحب تھے ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. جب وہ نیچے آئے ان کے جو کپڑے تھے ان کے کپڑوں کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگ گئے تھے اور شلوار پہ بھی کٹ لگ گئے تھے. ان کے سارے کپڑے جیسے کسی نے چھوٹے جیسے کینچی سے پکڑ کے چھوٹی چھوٹی کاٹ دیا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کے گھر کی چیزیں ہیں وہ زبردست غصے میں ہیں, نہ جانے ان کو کیا ہوا ہے, وہ آپ لوگوں سے خوش نہیں ہیں. اب جب سے شاہ زیب سو کر نیچے آیا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اوپر باقاعدہ وہ جو جگہ ہے میں نے آپ کو بتائی ہے جہاں پہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک جنات کی فیملی ہے جس میں وہ عورت, اس کے بچے اور اس عورت کی جو خامد ہے اس کی ماں بھی ساتھ رہتی ہے. وہ باقاعدہ ایک پورا گھرانہ ہے جیسے انسان ہوتے ہیں. وہ جو چھوٹے قد کی مخلوق آپ کو موٹی عورت نظر آئی ہے وہ وہی عورت ہے. وہ مختلف روپ میں انسانوں کو نظر آتے ہیں. وہ اس کا اصل روپ تھا جس میں وہ شاہ زیب کے بھائی کو نظر آئی ہے. وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اوپر آنا چھوڑ دیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا گھر ہے اوپر, آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ لوگ کچھ عرصے کے لیے اوپر والی جگہ کو بالکل چھوڑ دیں, ادھر نہیں جانا آپ لوگوں نے, چاہے جو بھی ہو جائے. آپ کو جتنی بھی چھت سے آوازیں آئیں آپ نے چھت پہ نہیں جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ اس چھت کی سیڑھیوں کو پھر ایک دروازہ لگوایا لکڑی کا چھوٹا سا کہ اوپر جانے کا راستہ بند ہو جائے, کیونکہ وہ دروازہ اس لیے لگوایا گیا تھا کہ انہوں نے سید پیر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ان سے کہیں کہ یہ دروازہ لگوا دیں, ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. پھر وہ جب دروازہ لگ گیا, وہ دروازہ اس لیے لگوایا گیا تھا کہ کوئی بچہ اوپر نہ جا سکے. جب انہوں نے جس مدت میں اوپر آنے سے منع کیا تھا اس دوران شاہ زیب کہتے ہیں کہ اوپر اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کوئی اینٹوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو, زور زور سے اینٹیں گر رہی ہوں. ہمیں ان 40 دنوں میں 40 دن کے لیے ہم چھت پہ نہیں جا سکتے تھے. ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے چھت پہ کسی نے اینٹوں کی بارش کرتی ہو. اب امی کہتی تھی کہ جب چھت کا حال دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا, بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے. یوں لگتا تھا کمرے کی چیزیں ساری ٹوٹ گئی ہیں, کمرے کا کوئی حال نہیں ہے, ہر چیز جیسے ٹوٹ گئی ہو. لیکن اب ہم لوگ 40 دن تک اوپر نہیں جا سکتے تھے. ہم نے 40 دن تک آیت الکرسی, سورۃ بقرہ اپنے گھر میں لگاتار لگائی. 40 دن کے بعد جب 40واں دن آنا تھا اس سے پہلے ہمارے گھر میں یہ جو اوپر سے آوازوں کے سلسلے وہ رک گئے تھے, خود بخود رک گئے تھے. وہ چیزیں اوپر سے نیچے وہ جو بھی چیزیں گراتی تھیں وہ گرانا انہوں نے چھوڑ دیا. 40ویں دن ہم نے ان سید صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا. وہ ہمارے گھر آئے. انہوں نے کہا کہ پہلے چھت پہ میں خود جاؤں گا. انہوں نے کچھ پڑھ کر اس دروازے کو بند کیا تھا اور کچھ پڑھ کر ہی اس دروازے کو کھولا. تو جیسے ہی کھولا تو چھت کا جو اگلا انہوں نے جب دیکھا تو وہ نیچے آئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں, وہ چیزیں آپ سے اب ناراض نہیں ہیں. میری امی نے بڑی حیرانگی سے یہ پوچھا کہ سید صاحب چھت کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی حال نہیں تھا, جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی تھا, کچھ بھی ایسا چھت پہ نیا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان 40 دنوں کے دوران ہمیں چھت سے بہت زیادہ اینٹیں گرنے کی آوازیں, کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے آ رہی تھیں کہ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے جان کے کہ آپ دوبارہ ایک دفعہ چھت پر آئیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چھت پہ چلا جاتا تو وہ نقصان دے دیتے. جس دوران یہ 40 دن رہے ہیں ہمارے اوپر بڑی تکلیفیں بنتی رہی ہیں, بہت مصیبتیں آتی رہی ہیں. 40 دن کے بعد یہ مصیبتوں کا سلسلہ تھم گیا اور ہم لوگوں کے جو حالات تھے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے یہ تاکید کی, وہ جگہ انہوں نے ہمیں دکھائی, مینشن کر دی کہ ٹینکی کے ایریے سے لے کر وہ جہاں پہ درخت کا سایہ آتا ہے, جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے اوپر لگے ہوئے تھے, ان جگہوں پر آپ نے بالکل بھی نہیں جانا, بھول کر بھی نہیں جانا, نہ ہی کسی بچے کو جانے دینا ہے. ایون کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آتا ہے اس کو بھی اس جگہ سے جانے سے آپ نے خبردار کرنا ہے. اور گرمیوں میں دوپہر کے ٹائم 12 سے 5 کے دوران بالکل بھی کوئی شخص اوپر والے روم میں نہ جائے. شاہ زیب کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا کہ ہم بالکل اس روم میں نہیں جائیں گے. ہم نے اس روم کو خالی کر دیا, ہم نے ادھر سے AC وغیرہ اتروا کر بیڈ ادھر ہی ڈلا رہا. اوپر جانے کا وہ ہم نے سسٹم ہی ختم کر دیا, گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. لیکن وہ کمرہ ابھی بھی ویسے ہی سیٹ ہے. اکثر اس کمرے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ نیچے والے پورشن میں ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی اس کمرے میں اندر موجود ہو, کچھ چل رہا ہو اوپر والے کمرے میں. لیکن ہم اس چیز کو بالکل نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں بہت زیادہ اسیب ہے, سایہ ہے, جس کی وجہ سے اوپر وہ چیزیں ہیں. اور ان چیزوں نے شاہ زیب کہتے ہیں کہ یہ بھی ان سید صاحب سے کہا کہ ان سے کہنا کہ ہمارے متعلق کبھی بھی
کسی کے بارے میں ذکر مت کریں، کیونکہ جب کوئی ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے اوائڈ کریں کہ ہمارے بارے میں کسی کو بھی مت بتائیں۔ پھر ہم لوگ بالکل، شاہ زیب کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی ان چیزوں کے کوئی بھی واقعات کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ یہ کل میں نے آپ کی پرسوں سٹوری سنی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ، شاہ زیب کہتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو آپ کے لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس واقعے کے تھرو، اگر آپ کے علم میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کچھ واضح ہو جاتے ہیں، کچھ چھپے رہتے ہیں، تو آپ بالکل بھی دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں چھتوں پر مت جائیں، یہ جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاہ زیب کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک فرینڈ تھا جس کو ایک عادت تھی کہ وہ دوپہر کا ٹائم ہو یا سردیوں ہو یا گرمیاں، وہ دوپہر کے ٹائم چھت پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کو پتہ نہیں کیا تھا، کیا پرابلم تھی اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اس کو دم وغیرہ کروایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی چیز اپنا اثر کرنا چاہتی تھی باقاعدہ، اور وہ اس کے اوپر ابھی حاوی ہو رہی تھی، لیکن دم درود موقع پہ کروانے کی وجہ سے، ٹائم پر کروانے کی وجہ سے وہ چیز اس کو چھوڑ گئی، اور پھر اس طرح اب وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کے لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوپہر کے ٹائم گرمیاں ہوں یا سردیاں، بالکل بھی چھتوں پر مت جائیں، نہ رات کے ٹائم مغرب کے بعد جائیں، یہ چیزیں کیونکہ کھلی جگہ ہوتی ہے اور یہ چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، کھلی جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ شاہ زیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، یہ تھی شاہ زیب کی کہانی، اس سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اس سے سبق لیا ہوگا۔ ان کہانیوں کو جھوٹ مت سمجھا کریں، یہ کہانیاں کسی کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے تو یہ سٹوریز جھوٹی ہوں، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی، اپنے بھائی کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ تب بچپن میں تھے اور ہم لوگ کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ اکٹھے ہو کر سارے۔ ہم لوگ ذرا زیادہ چھوٹے تھے اور میرے بھائی تھوڑے سینس میں تھے کہ ان کے ساتھ ہم باہر اسٹریٹ میں کھیلا کرتے تھے، اور کھیلتے کھیلتے لیٹ ہو جاتے تھے، اتنا امی لوگوں سے ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی، سب کو، جو بھی ہم بچے اکٹھے ہوئے ہوتے تھے سب کے گھر والے ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی کھیلنے کی وجہ سے کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے، لائٹس آف ہو جاتی تھی تب بھی ہم باہر گلی میں کھیلتے رہتے تھے۔ ان دنوں میں بھائی کا ایک دوست تھا، سینڈریلا بتاتی ہیں، جو کہ ہم لوگوں کے گھر سے کافی دور رہتا تھا، وہ روز آیا کرتا تھا، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی بڑے تھے اور ہم لوگ چھوٹے تھے، بھائی ہمارے ساتھ ہی باہر رہتے تھے جب تک ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ہم سب بچے کھیل رہے تھے اور اس کو تنگ کر رہے تھے، بھائی کے دوست کو۔ وہ روز آتا تھا اور رات 11 بجے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ہم لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے اور وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا بار بار کہ مجھے تنگ مت کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم بچے باز ہی نہیں آ رہے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، کبھی ادھر سے چھیڑتے تھے، کبھی ادھر سے چھیڑتے تھے۔ تو اچانک سے اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اتنی سرخ لال ہو گئی جیسے اس کے اندر کوئی چیز آ گئی، اور اس نے بڑی طاقت سے ہم سب بچوں کو ایک ساتھ ہی اکٹھا دھکا دیا اور ہم کافی دور جا کر گرے۔ ہم سب لوگ رونے لگ گئے اور ڈر گئے بہت زیادہ کہ آخر ان بھائی کو کیا ہو گیا ہے اور بھائی ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے ابو نے اور میرے بھائی نے فوراً اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کو اس کے گھر لے گئے۔ جیسے ہی ہم اس کو اس کے گھر لے کر گئے تو اس کے گھر جانے پر اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ بالکل ٹیڑھے ہو گئے، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے گھر والوں کو ہم نے بتایا کہ ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس وقت اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ اس کے اوپر بچپن سے جنات کا سایہ ہے، اس کے اوپر اس ٹائم وہ جو دورے کی کیفیت ہوتی ہے وہ تھی، جس کی وجہ سے آپ لوگ اسے تنگ کرتے رہے ہیں، تو یہ آپ کو بنا بھی کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس کو تنگ کرتے رہے ہیں، تو یہ غصے میں آ کر اس نے دھکا دیا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ تم رات کو جلدی گھر آیا کرو، کیونکہ راستے میں عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں، سنسان راستہ ہوتا ہے، یہ اکیلا موٹر سائیکل پر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم جلدی گھر آیا کرو۔ پھر بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ جو بھائی کے دوست تھے ان کے اوپر کسی جن کا سایہ تھا، اور وہ جن بچپن سے ان کے اوپر تھا، اور ان کو بہت زیادہ جب ان کے اندر آتا ہے تو ان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے۔ ان کی امی نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر میں کافی بڑے بڑے پلانٹس پڑے ہوئے تھے، اور وہ پلانٹس ہم لوگوں نے آرڈر پہ تیار کروائے تھے، وہ کافی وزنی پلانٹس تھے، ان کو اٹھا کر اس نے اس طرح اٹھا کر پھینکا کہ جیسے ہم لوگ
کسی ایک چھوٹے سے کھلونے کو پھینکتے ہیں. جب اس کے اوپر وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کو اس حالت میں تنگ نہیں کرتے. شکر کریں کہ آپ لوگوں کی جان بچ گئی ہے, اس نے بچوں کو زیادہ نقصان نہیں دیا. اب اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں, ان کی شادی بھی ہو گئی ہے, ان کے بچے بھی ہیں, اب تک وہ چیز ان کے اوپر آتی ہے. اور جب آتی ہے تو وہ جب ان کو دورہ پڑنے لگتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں, اور یا ایک سائڈ پر بالکل اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اور سب کو یہی کہتے ہیں کہ تم بالکل بھی میرے قریب مت آؤ. ان کا بہت روحانی علاج ہوا ہے لیکن وہ چیز ان کو نہیں چھوڑتی, ابھی تک بھی ان کے ساتھ ہے. تو لسنرز, یہ کہانی تھی سنڈریلا کی, جنہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کے تیسرے خوفناک واقعے کی طرف. یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر محمد آصف نے. محمد آصف جو کہ کراچی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, آج انہوں نے میرے ساتھ اپنے ایک دوست کی سٹوری شیئر کی ہے. ان کا جو وہ دوست ہے وہ ان کی یہ کہانی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کا دوست آصف کو بتاتے ہیں کہ وہ جس گاؤں میں رہتے ہیں ادھر ان کا زمینیں وغیرہ ہیں اور فصلیں وغیرہ, وہ وہیں پہ رہتے ہیں شروع سے. ان کا جو بزنس ہے وہ کافی وسیع ہے. ان کے ابو کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں, کبھی کسی شہر میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے کزن اکٹھے ہیں, ہم لوگوں کی زمینیں اکٹھی ہیں بالکل. آصف کہتے ہیں کہ آج یہ جو سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ میرے جس فرینڈ کی ہے وہ دولت پور میں رہتے ہیں. ان کے گاؤں کا نیم دولت پور ہے. تو دولت پور میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی بھی اپنی زمینوں کو خود ہی پانی وغیرہ لگاتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس دن جب آصف کے دوست نے پانی لگانے کے لیے جانا تھا زمینوں کو, تو وہ بالکل اکیلے تھے. ان کے فرینڈز بھی ادھر نہیں تھے اور ان کے ابو نواب شاہ میں گئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آج انہوں نے اکیلے ہی پانی لگانے کے لیے جانا تھا. تو وہ پانی لگانے کے لیے جب جاتے تھے ادھر, تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے زمینوں کے ساتھ, بلکہ زمینوں کے اندر ہی ایک بہت بڑا پرانا پیپل کا ایک درخت ہے. اس درخت کے اوپر مشہور ہے کہ بہت زیادہ جنات کا سایہ ہے. اینی ہاؤ میں کبھی اکیلا نہیں گیا تھا. اس دفعہ چونکہ مجھے اکیلے جانا تھا تو میں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح اللہ خیر کرے گا, میں پانی لگا کر آ جاؤں گا. میں جب پانی لگانے جاتا ہوں تو مجھے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں پانی لگاتے ہوئے. جیسے ہی میں اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے گیا, مجھے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور 3 گھنٹے میں میرا کام ختم ہو جاتا تھا. ابھی میں پانی لگا کر رات کو فری ہوا ہوں پانی لگانے کے بعد, تو مجھے اچانک سے آواز آئی ہے میرے نام لینے کی. میں بہت حیران ہوا. اتنی رات کو, مطلب رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا, اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بالکل سناٹا ہوتا ہے. تو یہ کون ہے اچانک سے, کس نے میرا نام لیا ہے؟ تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا کون ہو, کس نے میرا نام لیا ہے؟ جس پہ مجھے ایک عجیب سی ہنسی کی آواز آئی اور دوبارہ میرا نام لیا گیا. میں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ. تو مجھے میرے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی, اگر میں تمہارے سامنے آئی تو تم برداشت نہیں کر سکو گے. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اس پیپل کی درخت کی طرف, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اتنی بدصورت عورت جو کہ بیان کرنے سے باہر ہے, وہ اس پیپل کے درخت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کر ہنس کے کہتی ہے کہ بتاؤ اب تم مجھے برداشت کر سکو گے, مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے, ادھر آؤ میری بات سنو. جس پہ آصف کہتے ہیں کہ جو وہ میرے دوست تھے وہ ادھر ہی گرے اور بے ہوش ہو گئے. ان کو کچھ ہوش نہیں تھی. صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھے, اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئے. ان کی امی نے کہا کہ تم گھبراؤ مت, تم اپنے گھر میں ہو. تو ان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا تھا, وہ پیپل کا درخت. تو انہوں نے کہا کہ تم پیپل کے درخت کے پاس نہیں ہو, تم اپنے گھر میں ہو. حوصلہ رکھو, تسلی رکھو, اور بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا. جس پہ ان کے دوست نے کہا کہ میں گھر کیسے آیا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کی امی نے بتایا کہ تمہیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے, تم گھر نہیں آئے تھے. ویسے تو تم جب بھی پانی لگانے جاتے ہو تو تم 3 گھنٹے تک واپس آ جاتے ہو. آج تمہیں 5-6 گھنٹے ہو چکے تھے, تم واپس نہیں آئے تھے. تو میں نے تمہارے بھائی کو کہا کہ جاؤ ان کو دیکھو, اپنے بھائی کو جا کر دیکھو وہ واپس کیوں نہیں ابھی تک آیا. ان کا بھائی بھی چھوٹا تھا. ان کی پھر والدہ اور ان کے بھائی گئے, یعنی ہم دونوں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی امی اور ان کے بھائی پھر دیکھنے کے لیے گئے. رات بہت ہو چکی تھی. ان کا چھوٹا بھائی بھی ڈر رہا تھا اکیلے آتے ہوئے.
ہم نے جب تمہیں دیکھا تو تم ادھر پیپل کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ہم پھر تمہیں بہت مشکل سے گھر لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ ساری بات بتائی کہ میں اس طرح ادھر کام کر رہا تھا، میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو چیز تھی وہ پھر ان کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئی تھی آصف کے دوست کو، یعنی خواہ میں بھی نظر آتی تھی، حقیقت میں بھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے اپنے ابو سے کہا کہ میں اب اس جگہ پہ دوبارہ پانی لگانے نہیں جا سکتا اکیلے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر کسی اللہ والے سے تعویذ لیا گیا، تعویذ لے کر ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ انہوں نے پھر ان کو کچھ پرہیز وغیرہ بھی بتائی، وہ کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھول کر بھی آج کے بعد اس پیپل کے درخت کے پاس تم اکیلے مت جانا، کیونکہ وہ اس درخت پہ بہت پرانے زمانے سے، قدیم دور سے ایک چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ جس کو اکیلا دیکھتی ہے اس کو ضرور ڈراتی ہے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے۔ وہ تمہیں اسی لیے بلا رہی تھی کہ وہ تمہیں زندہ مارنا چاہتی تھی اور تمہارے دل کو نکال کر وہ کھانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے تم بچ گئے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آصف نے کہا کہ وہ بالکل بھی اکیلے ان زمینوں پہ پانی لگانے کے لیے نہیں گئے، اور وہ اپنے ابو کے ساتھ یا اپنے کزنوں کے ساتھ ہی جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی آصف کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی سندھ سے۔ بہت شکریہ آصف اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور ان سب کہانیوں سے، یہ سب کہانیاں کچھ نہ کچھ مورل ضرور رکھتی ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو کسی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو وہ اپنی اصلاح ضرور کرتا ہے۔ تو یہ کہانیاں اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو چینل کو جو لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو شیئر نہیں کیا، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کی عبادت کریں، اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں تاکہ ہم اللہ کے حضور ہمیشہ پاک صاف ہی حاضر ہوں، کیونکہ کوئی بھی وقت بلاوے کا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی ضرور خدمت کریں، ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے لمبی زندگی اور صحت کی دعا مانگیں، ان کی خیر مانگیں، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت، تندرستی، برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔